वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आप खादिम बाज़ नबी से मिल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनके नाम की तारीफ, उसकी सताइश हो, क्योंकि वो बेहद तारीफ के लायक है। हम आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से मंडे टू फ्राइडे हमारा और आपका साथ रहता है। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस माध्यम के लिए, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी जिंदगी का खालिक और मालिक है। रात की हिफाजत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज की सुहानी सुबह के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए खुदा का पाक कलाम हम देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने तक फैल रहा है, और जहां पर भी इंटरनेट है वहां पर बाइबल टीवी ग्लोबल है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो है www.bibletvglobal.com। इसके अलावा ये जादू बॉक्स पर और एप्पल टीवी पे आप इसको देख सकते हैं, अमेज़न फायर स्टिक पे, और इसके साथ साथ फ्री ऐप जो है वो मौजूद है। और अगर आपके पास एप्पल फोन है या एंड्रॉयड है तो आप फ्री ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो सारा चैनल का जो प्रोग्राम आप देखते हैं ये यूट्यूब पर और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आप 24/7 आप इसको देख पाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं, ब्रेकफास्ट शो, इसमें हम खुदा उनके मुंह की बातों को सीखते हैं, खुदा उनकी हम दोस्ताइश करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस प्रोग्राम को लेकर आप तक जब आए हैं तो हम आपसे भी ये तोक़ो करते हैं कि आप भी आगे बढ़ें और अपने दोस्तों, अजीजों, बहन भाइयों को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। हम वेलकम कहना चाहते हैं तमाम अजीजों को, दोस्तों को जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज का जो ओपनिंग जो डिवोशन है, मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 4 बाब 16 आयत से मैं आपके लिए इस विर्द को तलावत करूंगा। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। लूक चैप्टर 4 वर्स 16 यूं लिखा है, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन आबाद खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उससे मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस लेकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। उनसे कहने लगा कि आज ये निश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पर फजल बातों पर जो उसके मुंह से निकली थी तौज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने से कहा, तुम अलबत्ता ये मसल मुझ पर कहोगे, क्या हकीम अपने आप को तो अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कफरनहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। खुदा उनके पाक कलाम पे पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए अजीजों, आज हम इस बात पर गौर करते हैं अपने इस ज्ञान ध्यान में, रिजेक्शन, नजरअंदाज करना, रद्द कर देना, आज का ये हमारा लफ्ज है। हम देखते हैं कि ना सिर्फ उस दौर में जब खुदा यीशु मसीह लोगों के दरमियान मौजज़ात करते थे, तालीम देते थे, लोगों ने खुदा को कबूल नहीं किया, उनको रद्द कर दिया। खुदा यीशु मसीह इबादत खाना में गए और वहां पर खड़े होकर उन्होंने ये जो नविश्ता है, इस सहीफा जो है, ईसाया नबी का सहीफा, उसका 61 बाब, ये वहां पर उन्होंने तिलावत किया। तिलावत करने के बाद लोग जो है वो उसकी तफसीर चाह रहे थे कि इसकी तफसीर बयान करे इस नविश्ते की, क्योंकि ये उनकी एक रूटीन थी, का एक तरीका कार था। तो जब खुदा यीशु मसीह ने
उन्हें बताया कि आज ये रिश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। वो नाराज होते हैं। अगर हम आगे देखें तो लिखा है कि उठकर उसको शहर से बाहर निकालो, उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल करा दें। मगर उनके बीच में से निकल कर चला गया। न सिर्फ उन्होंने कलाम को रद्द कर दिया, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को भी रद्द कर दिया और वहां से उसको उन्होंने मारने की कोशिश की और खुदा यीशु मसीह जो है वो वहां से निकल गए। अजीजों, हम देखते हैं कि कैसे कैसे खुदाउन को रद्द किया गया। खुदाउन के पाक कलाम में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह, जिन्होंने एक शख्स को जो कि बदरू गिरफ्तार था गरासीनियों के इलाका में, मुकद्दस मत्ती का इंजीली 82 का 8 बाब, जब खुदा ने उसको शिफा दी तो जिनके सूअर थे खुदावन ने उन बदरवाह को सूर में भेज दिया। जिनके सूअर थे उन्होंने आकर खुदा से कहा कि आप हमारी सरहदों से चले जाएं। तो लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते थे कि खुदा मसीह उनकी जिंदगी की सरहदों में रहें। उन्होंने खुदा मसीह को रद्द कर दिया। यहूदियों ने खुदा मसीह को रद्द कर दिया। खुदा उनका पाक कलाम ये बताता है कि वो अपनों में आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। अजीजों, हम देखते हैं कि आज भी लोग जो हैं वो खुदावन को रद्द कर रहे हैं। क्रिसमस की आमद है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, लेकिन शायद यीशु से लोग बहुत दूर हैं। यीशु को कबूल नहीं कर रहे, उसको छोड़ दिया है, उसको तर्क कर दिया है। आज इस माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप एंजॉय करें, घूमें फिरें, शॉपिंग करें, लेकिन यीशु को ना भूलें, यीशु को ना रद्द करें। उसको रद्द करने का मतलब यह है कि आप हमेशा की जिंदगी को रद्द कर रहे हैं। मेरी ये दुआ है कि खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम यीशु को कबूल करें और जिंदगी पाएं। खुदावन को जब हम कबूल करते हैं वो हमें जिंदगी देता है, क्योंकि जितनों से कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। खुदावन आपको बहुत बरकत बख्शे, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है। खुदावन, इस दुनिया में रहते हुए लोगों ने तुझे रद्द कर दिया। यार खुदावन, तू धुतकारा गया, तेरी तहकीर की गई, लेकिन खुदावन तू फिर भी सबसे प्यार करता है। तूने सबको माफ किया। खुदावन पाक, खुदा में ये तौफीक दे कि हम दिल से तुझे कबूल। प्यार ये आके सुनी मेरी सारी आहुसारी। जी हाँ, खुदावन हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन हर वक्त और हर जगह हमारे साथ है। आइए अजीजों, अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, खुदावन के पाक कलाम को मिलकर सीखते हैं। फिलिपियों उसका 2 बाब, इसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत खुदावन के पाक कलाम को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। सफा नंबर 190 पर है उर्दू की बाइबल में, पेज 190, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 11। खुदावन का खूबसूरत पाक कलाम तिलावत कीजिए। सुबह सवेरे खुदावन के पाक कलाम को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ये हमारी हड्डियों को ताजगी बख्शता है, हमारे जहन को वुसअत बख्शता है, हमें दानाई और हिकमत बख्शता है। कि खुदावंद का जिंदा, मोतबर, लापता, ला तब्दील पाक कलाम है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी हर राह के लिए रोशनी है। तो आइए मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को देखते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह की जो पस्तहाली है, रुतनी है, सरफराजी है, खुदावंद को सरफराज किया गया, उसे सरबुलंद किया गया। ये हवाला, ये इक्तबास इसके बारे में है। तो खुदावंद के पाक कलाम को हम पढ़ते हैं। जो लिखा है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई
اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر ایک اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے حوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فمبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند بحر و بر کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو قادر مطلق ہے، تو قدوس اور پاک ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے، آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی تو انسان کی فکر کرتا ہے، تو نے انسان کو اپنی شبیہ، اپنی صورت پر بنایا۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ پیار خداوند تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم تیرے روح اقدس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس وقت ہے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے، خداوند اس بڑے خوبصورت خداوند وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے کہ تیرے پاک کلام پر ہم غور کر سکیں۔ ہم تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہونا، یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تجسم المسیح، انکارنیشن آف our Savior Lord Jesus Christ۔ کل ہم نے اس بارے میں دیکھا کہ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں خدا یسوع مسیح کے تجسم کے حوالے سے، ہم نے ان پر غور کیا کہ تجسم جو ہے یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی فلسفی نہیں ہے، یہ ذہنی اختراع نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ جگہ موجود ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح چلتے پھرتے رہے، جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، جہاں پر انہوں نے معجزات کیے، وہ جگہ موجود ہے۔ اور دوسری جو ایک انٹرنل ایویڈنس جو ہے، جو خداوند کا زندہ معتبر پاک کلام ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے خداوند یسوع المسیح کے تجسم کے بارے میں۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس حصے پر غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو تجسم ہے، جو ان کا جسم اختیار کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا معنی پائے جاتے ہیں، اور اس کی جو ایویڈنس ہے وہ کیا ہے۔ ہم کیسے اس بات کو جان سکتے ہیں کہ واقعی خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آئے اور خدا جو ہے وہ انسان بن گیا۔ ہم ایک عقیدہ جو اپنے چرچز میں اپنی عبادات کے دوران دہراتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پچھلے دنوں سیکھا، نکایا کا عقیدہ۔
اور یہ جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں 18 جو ڈاکٹرنز ہیں، عقائد جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور اس میں جو ایک عقیدہ جس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے، وہ خدا کا ازلی بیٹا ہے، اس نے خدا نے انسانی شکل جو ہے وہ اختیار کی۔ اس میں ہم خداوند کی جو الہی فطرت ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے اندر جو ہے وہ الہی اور انسانی فطرت جو ہے وہ ایک شخصیت میں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ جو عقیدہ ہے یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور اس عقیدے کی جو روٹس ہیں، وہ اس کی جڑ جو ہے، کی جڑیں جو ہیں وہ خداوند کے پاک کلام میں ہے۔ اناجیل اربع، اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، جو خطوط ہیں، خاص طور پر جو پالوس رسول کے جو خطوط ہیں، 13 خطوط جو اس نے لکھے، اس میں ہم اس بات کو بڑے واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دو طرح کے جو ریسورسز ہیں جن سے ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے ایک ہسٹوریکل، جس کو ہم کہتے ہیں تواریخی جو ذرائع ہیں، وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور بہت سارے مورخین نے اس بات کو مستند قرار دیا ہے۔ تو ایک تو یہ جو ہسٹوریکل جو ایویڈنس ہے ہمارے سامنے ہے، ہسٹوریکل ایویڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں، جیسے کہ میں نے شروع میں اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا، کہ وہ جو جگہ جو ہیں وہ، اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں تو کچھ ایکسٹرنل ایویڈنس ہیں، کچھ انٹرنل ایویڈنس ہیں۔ ایکسٹرنل ایویڈنس جو ہے، ہسٹوریکل ایویڈنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ جگہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، بیت الحم آج بھی موجود ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، وہ ملک آج بھی موجود ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح چلتے پھرتے رہے، جہاں پر انہوں نے معجزات کیے۔ تو جو مورخین ہیں انہوں نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اور جو اس وقت کے حالات تھے، سیاسی حالات جو تھے، ہیرودیس بادشاہ کے بارے میں اور اس کی حکومت کے بارے میں، رومنس کے بارے میں، تو پینتوس پیلاطس کے بارے میں، یہ تمام وہ ایویڈنس ہیں جو کہ اس بات کا بیان کرتی ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک تواریخی حقیقت ہے، اور وہ اس دنیا میں انہوں نے جنم لیا۔ دوسری جو ایک بڑی خوبصورت جو ایویڈنس ہے، there's no comparison of this evidence because Bible is the most authentic book in the world۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور بکنے والی یہ کتاب ہے۔ تو یہ جو گواہی دیتی ہے خداوند کے بارے میں، اس کی جو 66 جو کتابیں ہیں، جو کتب ہیں، اس میں یہ کتابوں کی کتاب ہے، بیبلیون۔ تو فرام دا جینیسس ٹو ریویلیشن ہم خداوند کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع المسیح کا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس بائبل کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ نجات بذریعہ خداوند یسوع المسیح۔ تو یہ جو میں جن باتوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مورخین ہیں، جو خداوند کا جو پاک کلام ہے وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے۔ یوحنا کا انجیلی بیان جو ہے خاص طور پر یہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ خاص طور پر جو پہلا جو چیپٹر ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور پھر کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل سچائی خدا یسوع مسیح کی معرفت پہنچے۔ تو ہم نے اس بارے میں سیکھا تھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کو ظاہر کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے واشگاف الفاظ میں کہا، جسے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور میرا باپ ایک ہے۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 14 باب۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یوحنا کا انجیلی بیان جو ہے یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اس تجسم کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے انہوں نے جسم اختیار کیا۔ نہ صرف یوحنا کا انجیلی بیان بلکہ جو
اگر ہم سنوپٹک گاسپل کی بات کرتے ہیں، انجیل اربع کی بات کرتے ہیں، تو تمام اناجیل جو ہے وہ اس بات کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مقدس متی کا جو انجیلی بیان ہے اس کے پہلے باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے ایک کہا کہ میرے ساتھ دیکھیے خدا کے پاک میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ہم اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ مارک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو مارک بھی کرتے رہیے۔ خدا مسیح کی پیدائش کے بارے میں جب خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے خوشخبری دی تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے یہ بات جو ہے وہ بیان کی۔ متی کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت کو دیکھیں گے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوگی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے، غور کیجیے گا، ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں کوئی جو جسمانی تعلق رکھتے، وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائے گی۔ کون؟ مقدسہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائے گی۔ اور پھر آگے چل کر یہ کہا گیا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنیں گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہ مقدس متی کا جو انجیلی بیان ہے اس میں ہم اس ایویڈنس کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو اناجیل ہیں ان میں بھی ہم خدا مسیح کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں، اس کی جو مینیفسٹیشن ہے اس کی ڈیوینٹی کی، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آئندہ دنوں میں جب اس کے کام کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیوں یہ انکارنیشن جو ہے وہ کیوں ضروری تھی، تو ہم دیکھتے ہیں خدا مسیح کے جو کام ہے، مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینائی دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور جو اس کی کریٹو پاور ہے، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ، یہ تمام جو ٹیسٹیفائی کرتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا مسیح جو ہے وہ خدا کی ڈیوینٹی جو ہے اور ہیومینٹی جو ہے اس کو، اس کی انسانیت کو، کامل انسان ہونے کو، اس کے کامل خدا ہونے کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہمیں اس بات کے بارے میں جو ہے سکھاتی ہیں۔ تو ہم جب ان باتوں کو دیکھیں گے تو ہم یہ جانتے ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ اناجیل میں، بلکہ جو پالوس کے جو خطوط ہیں ان کے بارے میں نے بتایا ہے کہ وہ خدا مسیح کی جو الوہیت ہے اور ان کی جو انسانیت ہے اس کو اظہار کرتے ہیں۔ تو فلپیوں کے دوسرے باب میں جو بھی ہم نے پڑھا، اس میں خدا مسیح کے بارے میں دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اب خالی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو پریولیج تھا، جو اس کا حق تھا، اس کو اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی اس بات کا جو ہم ثبوت ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خدا مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ میں ذرا میرے خیال آج جو فیس بک ہے وہ میں تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے۔ نہ صرف اس فلپیوں کے خط میں یہ خدا مسیح کی جو فروتنی اور ان کی جو پست حالی ہے اس کا بیان کرتا ہے، بلکہ جب ہم خدا مسیح کی ہمہ جائیت کو دیکھتے ہیں، اس کی ہمہ دانیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر چیز کا جو ہے وہ علم رکھتا ہے، تو یہ اس کی جو الہی قدرت اور طاقت ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹا کہ اس نے اس بات کو گیو اپ کر دیا، جو اس کا جو پریولیج تھا، جو اس کی ایک اس کا جو حیثیت تھی، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اس بات کو میں اس طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، جیسے امریکن جو پریزیڈنٹ ہے، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ جو وار زون میں جب جاتے ہیں، جیسے عراق میں یا افغانستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر وہ جا کر تو جو وہاں پہ سولجر جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو جا کر کھانا کھاتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ یونیفارم تو خیر وہ نہیں پہنتے، لیکن وہ جو آرمی کا جو ہیچ ہوتا ہے وہ اس کو پہن لیتے ہیں، یا جیکٹ جو ہوتی ہے انہوں نے وہ پہنی ہوتی ہے، جو آرمی کی جو جیکٹ ہوتی ہے، تو وہ ان سولجر میں جا کر تو ان کے ساتھ بیٹھ کر تو ان جیسے وہ بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا۔ تو اس میں کیا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ تو ہوتے ہی ہیں، نو ڈاؤٹ، وہ ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایک پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے، ان کا وہ سٹیٹس ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے سٹیٹس کو چھوڑ کر
تو وہ ان سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ کر تو ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ان جیسے وہ بن جاتے. اس کو کہا جاتا ہے انکارنیشنل تھیالوجی، کہ انسانوں جیسے انسان ہے ویسے جیسے بن جانا. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے جو مشنریز جاتے ہیں، تو اگر وہ ہمارے جو وہاں پہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر پردے کی بڑی پابندی ہوتی ہے، دوپٹہ لینا یا پاکستانی لباس پہننا، تو وہاں پر جا کر تو جو مشنریز جاتے تھے وہ ان جیسے بن جاتے تھے، ان جیسے شلوار قمیض پہننا، خواتین نے سر پہ دوپٹہ لینا. تو یہ خداوند کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ انسان بن گیا، انسانوں کے درمیان آ گیا، اس نے انسانی صورت اختیار کی، انسانی شبیہ اختیار کر لی. ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. ایک جو شخص جو کہ ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، اور وہ خداوند کی جو انکارنیشن ہے، تجسم ہے، وہ اس کو نہیں مانتا تھا. تو 24 کی رات کو کرسمس ایو پر وہ اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ چرچ نہیں گیا کیونکہ خدا کو نہیں مانتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ کچھ پرندے جو ہیں وہ کھڑکی کے باہر جو ہیں وہ پھڑپھڑا رہے ہیں. باہر سردی بہت زیادہ تھی، دسمبر کا مہینہ. تو اس نے ان پرندوں کو، ان پر ترس آیا اس کو، اور اس نے کچھ دانے ان کا کچھ ان کے لیے اس نے وہاں پر پھینکا کہ شاید وہ اس کو دیکھ کر وہ اندر آ جائیں گے. لیکن پرندے جو ہیں وہ ڈرتے تھے اور وہ باہر ہی پھڑپڑاتے رہے اور اندر نہیں آئے اس کھڑکی سے. وہ شخص بہت پریشان ہو، اس نے بڑی کوشش کی ان کو اندر لانے کی. تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کاش میں ان پرندوں جیسا ہوتا اور میں ان کو کہتا کہ باہر سردی بڑی ہے، آپ اندر آ جاؤ. جب اس نے یہ بات سوچی، اس کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ فلسفی، یہ بھید اس کے بعد اس کے من میں خداوند نے کھول دیا کہ کیوں انسان جو ہے وہ ناکام ہو گیا. لوگوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے بابل کا برج بنایا، انہوں نے مذہبی ریاضت کی، شریعت کو پورا کرنے کی کوشش کی. عبرانیوں کا خط کا مصنف کہتا ہے خدا نے حصہ بہ حصہ، طرح بہ طرح نبیوں کی مافت کلام کر کے اخیر زمانے میں اپنے بیٹے کی مافت اس نے کلام کیا. اس کا پہلا باب. تو خدا جو ہے اس نے دیکھا کہ انسان ناکام ہو گیا. شریعت کی ڈیمانڈ انسانوں نے کی تھی. خدا نے کہا میری شریعت بڑی مشکل ہے، آپ اس پہ پورا عمل نہیں کر سکو گے. کہا نہیں، آپ ہمیں دیں، ہم عمل کریں گے. خداوند نے انبیاء کو بھیجا لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے، لوگوں نے ان کی تحقیر بھی کی. تو پھر خداوند نے خود انسانی جسم اختیار کیا، کیونکہ یہ اس کا یہ وعدہ تھا پیدائش کی کتاب میں کہ میں انسانوں کی نجات کا انتظام کروں گا. اور جب وقت پورا ہو گیا، جیسے میں نے کہا کہ خطوط میں بھی ہم ان بات کو دیکھتے ہیں، تو میرے ساتھ دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، غلطیوس کا 4 باب، کہ فکس ٹائم، خداوند ایک وقت جو ہے وہ ٹھہرایا تھا. اور غلطیوس کا 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے مطابق پیدا ہوا. سو there was a time. یہ خداوند کے کیلنڈر تھا، خداوند کے ٹائم سکیل تھا، اس کے مطابق جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں انہوں نے جنم لیا، جسم اختیار کیا. تو اس نے اس سارے پریولیج کو، جو ڈیوائن پریولیج تھا، اس کو اس نے چھوڑا اور انسانی شکل، خادم کی شکل جو ہے اس نے اختیار کی. اس کی جو پوزیشن تھی، اس کا جو سٹیٹس تھا وہ تو وہی تھا، لیکن اس کی جو کنڈیشن تھی، اس کی جو حالت، تو دیکھیں انگریزی کے جو بڑے خوبصورت جو یہ الفاظ ہیں، اگر ہم ان کو جو ٹرانسلیشن میں ان کو دیکھیں تو اور زیادہ ہمیں بہتر ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے سٹیٹس، ایک ہوتی ہے کنڈیشن. سٹیٹس کیا آتا ہے؟ جیسے میں پریزیڈنٹ کی مثال دی کہ وہ پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشن، وہ اپنا لباس، اپنی جو شبیہ، اس کو وہ تبدیل کر لیتا ہے، اپنا جو لباس ہے اس کو تبدیل کر لیتا ہے تاکہ وہ ان سپاہیوں کے درمیان جا کر بیٹھ سکے. تو اس کا سٹیٹس جو تھا وہ جلالی ہے، اس کے کام جلالی ہیں، اسے جلال کو نہیں چھوڑا، وہ جلالی ہے. خداوند کا جو اختیار تھا وہ اس کے پاس موجود تھا، لیکن اس نے اس پریولیج کو، اس رائٹ کو اس نے ابیوز نہیں کیا کہ اچھا جی اب میرے پاس اختیار آ، میں تو خدا ہوں تو میں جو چاہوں کروں. اس لیے اس نے پہلے تو اس سے کہا تھا
کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے. اگر میری بادشاہت اس دنیا کی ہوتی تو میرے جو فالوورز ہیں، میرے جو لوگ ہیں، وہ جنگ کرتے. لیکن میری آسمانی بادشاہت، اگر میں ابھی حکم کروں تو آسمان سے فوج جو ہے وہ آ جائے گی، فرشتے آ جائیں گے. لیکن اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا فار دا سیک آف دا ول آف ہز فادر. اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا. یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب اور اس کی 19 آیت کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہو، کہ جن کاموں کو کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. جن باتوں کو وہ دیکھتا ہے کہ جو کام خدا کے ہیں، بیٹا بھی انہی کاموں کو کرتا ہے. So he was carrying such divine authority inside of him. لیکن اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا رضا کرانہ طور پر. اس کا کوئی میری جان نہیں لے سکتا اگر میں خود اسے دینا نہ چاہوں. تو اس کی جو قدرت ہے، اس کی جو ہمہ جائیت ہے، اس کی جو ہمہ دانی ہے، اس کا جو اختیار ہے، ہر چیز کا جو علم ہے، اس کی جو قوت اور طاقت ہے، وہ اس کے اندر موجود تھی. اس لیے وہ بڑے بااختیار طریقے سے تعلیم دیتا تھا، وہ بڑے بااختیار طریقے سے معجزات کرتا تھا. جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، لازر قبر میں سے باہر نکلا. تو یو کین سی his power and authority. لیکن اس نے اس کو ابیوز نہیں کیا for the sake of his own benefit. اگر وہ چاہتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، مجھے اور آپ کو بچا لیا. والنٹرلی اس نے رضا کرانہ طور پر اس نے اپنے آپ کو دے دیا. عزیزو، یہ خداوند کی قدرت اور طاقت ہے. یہ اس انکارنیشن میں جو ہے وہ بھید پایا جاتا ہے. ہم اس بات سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے، ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ تواریخی حقائق ہیں جو کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں پیدا ہوئے. دوسری جو سب سے خوبصورت جو ایویڈنس ہے وہ خداوند کا زندہ، معتبر، لاقطع، لا تبدیل پاک کلام ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس نے انسانی جسم اختیار کیا، خدا انسان بن گیا اور اس دنیا میں آ گیا. پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ وی گیٹ لمیٹڈ مائنڈ. ہم ہر بات کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے، لیکن ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. آپ کو یہ جو انکارنیشن ہے، جو تجسم ہے، اس کو آپ کو ایمان کے وسیلے سے قبول کرنا ہے. یہ انسانی سمجھ میں اس طریقے سے یہ باتیں نہیں آنے والی، کیونکہ وی گاٹ دا لمیٹڈ مائنڈ. میں ڈاکٹر بلی گرام کی ایک بڑی خوبصورت جو السٹریشن ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر بلی گرام کہہ رہے ہیں کہ میں ٹریول کر رہا تھا جہاز میں، تو انہوں نے، جو خداوند کے خادم ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ان چیزوں کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے جہاز میں سے جب نیچے نگاہ کی تو مجھے انسان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے بونے سے جو ہے وہ نظر آئے. میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ جو ہمارا پلانٹ ہے، ہماری جو زمین ہے، اس کی اس یونیورس میں، اس کائنات میں اس کی کیا وقت ہے. اگر آپ خلا میں چلے جائیں، اسپیس سے آپ وہاں سے زمین کو دیکھیں، جب وہ فلائی شٹل جو ہے وہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ زمین کی تصاویر لیتے ہیں، تو زمین ایک ڈاٹ کی طرح جو ہے وہ نظر آتی ہے. جیسے یہاں سے ہمیں ستارے جو ہیں وہ ڈاٹ کی طرح نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ویژن ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. ہم ایک حد تک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو جو گلیکسیز ہیں، جو مون، سٹار جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمارے سے کوسوں دور ہیں، ملینز. تو ہم ان کو، ان جو ملینز آف گلیکسیز ہیں، جو سٹارز ہیں، مون ہے، ان کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ڈاٹ سے نظر آتے ہیں. ان دا سیم وے اگر آپ وہاں سے اسپیس سے آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، تو آپ کو یہ دنیا جو ہے وہ ایک ڈاٹ کی طرح نظر آتی ہے.
اور اس ڈاٹ میں اگر آپ چلیں جی، آپ یو کے کو لے لیں یا امریکہ کو لے لیں، بہت بڑی کنٹری ہے، کینیڈا کو دیکھ لیں، تو ان ممالک میں اس یونیورس میں زمین پر اس کی کیا وقت ہوگی، ایک ڈاٹ ود ان ڈاٹ. اور پھر اس میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس ملک میں، اس خطے میں، تو اس ملک میں میری اور آپ کی جو حیثیت ہے وہ ایک بالکل ٹائنی ڈاٹ کی طرح ہوگی. اور پھر اس میں اپنے دماغ کو دیکھیں کہ ہمارے دماغ کی کیا حیثیت ہے اس میں، اس یونیورس میں. سو ہاؤ کم کہ ہم اپنے چھوٹے سے دماغ میں اس خدا کو سما لیں. جو ذہن میں سما گیا وہ خدا کیوں کر ہوا. ایک شخص جو ہے وہ اس بات کو نہیں تسلیم کرتا تھا، کہتا نہیں جی ہر چیز مجھے پتا ہونی چاہیے، ریشنلی، انٹلیکچولی، لاجیکلی ہی واز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ گاڈ. وہ خدا کو نہیں مانتا تھا. تو صبح سویرے سیر کرنے کے لیے جاتا تھا اور اس کی ملاقات جو ہے خدا کے خادم سے ہوتی، پادری صاحب سے ہوتی. تو وہ آرگومنٹ کرتا، کہتا کہ نہیں جی مجھے پروف کر کے بتائیں کہ جو خدا جو ہے موجود ہے، مجھے ثابت کریں انکارنیشن کو، مجھے ثابت کریں کہ وہ مصلوب ہوا اور وہ مر گیا اور جی اٹھا اور آسمان پر خدا جو ہے موجود ہے اور اس کے پاس سے سارا کنٹرول ہے، اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. ہی از اے کریٹر. پروو می تھرو یور انٹلیکچوئل نالج، اور اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے ہمیں اس بات کو آپ ثابت کریں. تو روزانہ ان کی آرگومنٹ ہوتی. تو ایک دن خدا کے خادم کو خدا نے سکھایا کہ کیسے اس شخص کو آپ نے قائل کرنا ہے. خدا کے پاک روح نے اس کو سکھایا. تو وہ جو سیر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو خدا کے خادم نے اس شخص سے کہا جو ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، اس کو کہا کہ یار کل میں جب آیا سمندر پر تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ پانی میں تیرتا ہوا آیا. اس نے کہا اچھا ہاں آتے ہوں گے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا کہیں گر گیا ہوگا تو آگے ہوگا. اس نے کہا یہی نہیں، بلکہ وہ جو لکڑی کا ٹکڑا ہے وہ ساحل سمندر پر آ گیا. اور جب وہ ساحل سمندر پر آیا تو وہ لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ خود تراشا گیا، کاٹا گیا. I don't believe on that. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یار میں نے دیکھا ہے وہ لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ کٹ گیا اور اس کے بعد وہ کشتی بنا اور وہ کشتی جو ہے وہ اس سمندر میں چلی گئی. اس نے کہا یار عقل کی بات کرو، کیا کیسی باتیں آپ کر رہے ہو؟ اس نے کہا آپ یہ میرے ساتھ جو بات کر رہے ہو میری عقل اس کو نہیں مانتی کہ لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ سمندر میں سے آئے، وہ کاٹا جائے اور کشتی بن جائے اور وہ کشتی جو ہے وہ سمندر میں چلی جائے. اس نے کہا یار یہ ایسی باتیں میں نہیں پسند کرتا، میری عقل نہیں تسلیم کرتی. اس نے کہا کہ بھلے آدمی اگر تو اس بات کو نہیں مانتا کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا خود بخود کشتی بن سکتا ہے تو یہ اتنی بڑی کائنات جو ہے جس کے اندر ایک سیکوینس ہے، ایک سسٹم ہے، یہ کیسے مارز وجود میں آ سکتی ہے؟ There is a creator who created this universe and you can see the revelation of that creator through this universe. آپ اس کی صفتیں جو روم خط میں لکھا ہے کہ اس کی اندیکھی صفتیں جو ہیں وہ دنیا کے پیش سے ہمیں نظر آتی ہیں. اس کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ. This is a general revelation of God. یہ خداوند کا عام مکاشفہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اس یونیورس میں. اور دوسرا جو ہے وہ اسپیشل ریولیشن ہے، وہ خداوند کا خاص مکاشفہ ہے جس کو ہم خداوند یسوع المسیح کی صورت میں دیکھتے ہیں. وہ لوگ جو کہ انکارنیشن کو نہیں مانتے، مجھے وہ یہ بات بتائیں کہ ہاؤ کم کہ خدا نے مٹی لی اور اس نے انسان کو بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہو گیا. وہ آدم جس کو خدا نے بنایا اس میں کوئی ہیومن انٹروینٹ نہیں تھی، اس میں کوئی انسانی تعلق اس میں ہم نظر نہیں آتا. وہ عورت و مرد سے پیدا نہیں ہوا بلکہ خدا نے اس کو کریٹ کیا. جب ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ پہلا آدم زندہ کیسے بن گیا، کیسے اس کو زندگی ملی، تو ہم
اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ خداوند کا انسان بننا یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. ہاں تکلیف دہ ضرور تھی لیکن ناممکن نہیں. وہ انسان کو بنا سکتا ہے, اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونک سکتا ہے, اس کو جیتی جان بنا سکتا ہے. کیا اس کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ قصہ مریم کے بطن عطر سے ایک انسان کو دنیا میں لے آئے اور وہ اس میں اپنی شبیہ, اپنی صورت, اپنے ایٹریبیوٹس اس میں لے آئے؟ کیا پہلا انسان جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم خدا کی قدرت کو نہیں جانتے؟ وہ جو آدم ثانی ہے, جو یسوع المسیح ہے, جو دوسرا آدم ہے, اس میں الوہیت کی ساری معمولی سکونت کرتی ہے. وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے, وہ سب چیزوں سے پہلے مولود ہے. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے میرے ساتھ, میں آپ کے لیے اس ورد کو پڑھنا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت یہ ورد ہے. خدا کے پاک کلام کو میرے ساتھ دیکھیے. کلسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 15 آیت جو لکھا ہے. جب ہم یہ لفظ استعمال کریں تو بڑے دھیان سے آپ ان کو سنیں گا. وہ یعنی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کلسیہ کی کلیسیا کو پالوس رسول لکھ رہا ہے. وہ یعنی یسوع اندیکھ, میں تھوڑا سا پیرافریز کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہمارے نان کرسچن جو بہن بھائی دیکھتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں اس کو پلیز ایکسپٹ مائی اپالوجی کیونکہ میں اس کو پیرافریز کرنے لگا ہوں. یسوع اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے, یعنی وہ موجود ہے, وہ پلوٹا ہے, فرسٹ بورن, مخلوقات کا پلوٹا ہے. کیونکہ یسوع میں سب چیزیں پیدا کی گئی, آسمان کی ہوں یا زمین کی, دیکھی ہوں یا اندیکھی, تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات, سب چیزیں یسوع کے وسیلے سے اور یسوع کے واسطے پیدا ہوئی. اور یسوع سب چیزوں سے پہلے ہے اور یسوع میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں, اور یسوع بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. یسوع مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا, تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ. کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری یسوع میں سکونت کرے, ساری معموری اس میں سکونت کرے. So he got the full attributes of God. جو کہتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, میں اور میرا باپ ایک ہے. اور عزیزو, اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, اس میں سے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی, اور یہاں تک پامبردار رہا کہ موت, بلکہ صلیبی موت وارا کی. یہ بھید جو ہے یہ اس میں پایا جاتا ہے. اس کی جو تابع فرمانی ہے خدا یسوع مسیح کی, اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. جب ہم تجسم المسیح کے بارے میں یہ بات دیکھتے ہیں, ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آسمانی مقاموں کو چھوڑا, اس دنیا میں آ گیا. لیکن انسان جو ہے وہ اس قدر سٹربن ہے, سخت دل ہے, کہ وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ہم باقی چیزیں ساری انجوائے کر رہے ہیں. کس نے خدا کو دیکھا ہے؟ جب ہم روشنی کو انجوائے کر رہے ہیں, سورج نہ نکلے پریشان ہو جاتے ہیں, بارش نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے کہ کون چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے, کون یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں؟ جب ہم اپنے فائدے کے لیے ان سب چیزوں کو انجوائے کرتے رہتے ہیں, اس وقت سوال نہیں پیدا ہوتا کہ رات اور دن کو کون بنا رہا ہے؟ وہی خدا ہے. بڑی اچھی جو ہے یہ گائکی ہے عصمت علی خان صاحب کی, میں وقت نہیں ہے بتانا, ضرور آپ کو سناتا, وہی خدا ہے. بڑی خوبصورت چیز انہوں نے گائی ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. تو جب ہم
اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے. ان دا امبوڈیمنٹ، اس تجسم کو، اس خدا کو جب ہم یسوع کی صورت میں دیکھتے ہیں، اس کی، میں نے ایک دفعہ ٹی وی پہ کسی نے میرے سے یہ کوشچن کیا کہ جی آپ اس کو خدا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اس کو مانتا ہوں خدا. میں کون ہوں کہنے والا بھائی؟ تو میں نے کہا جی میں تو مانتا ہوں. میں نے اس شخص سے کہا، میں نے کہا بھیا آپ ایسا کریں کہ آپ ایک پیپر لیں، اس پر جو آپ کا کانسیپٹ ہے خدا کا اس کو لکھنا شروع کر دیں، اس کے ایٹریبیوٹس لکھنا شروع کر دیں. اور آپ ایک طرف اس کے ایٹریبیوٹس لکھیں کہ خدا خالق ہے، خدا جو ہے مہیا کرنے والا ہے، خدا جو ہے محافظ کرنے والا ہے، خدا مجھ سنبھالنے والا ہے. جو بھی آپ اس کو جو بھی جس طریقے سے بھی آپ الفاظ جو ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرتا ہے، وہ یہوہ نسی ہے، وہ محافظت نگہبانی کرتا ہے، وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہ پرووائڈر ہے. تو آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ کو میں یسوع کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ بتاتا ہوں کہ ہی از اے کریٹر، ہی از اے پرووائڈر، ہی از اے پروٹیکٹر، ہی از اے سیویئر. تو وہ جو خوبیاں اس کی ہیں وہی خوبیاں خدا کی ہیں. تو کیا فرق ہے اس میں؟ آپ اگر کوئی چیز لینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا جی دیکھ لیں جی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق یہ وہی چیز ہے، اوریجنل ہے، یہ کاپی کیٹ نہیں ہے. تو خدا مسیح اوریجنل ہے، اس کی ذات کا پرتاؤ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم یہ کہیں گے اچھا جی وہ ایک چھوٹا سا خدا ہے، وہ خدا کی کاپی نہیں. اس طریقے سے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. اس میں الوہیت کی ساری معموری سکونت کرتی ہے. جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سب کچھ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اپنے چہرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. تو عبرانی کو خط کا مصنف یہ بات کہتا ہے، دیکھیے سنیے، اس کے بعد میں بات کو ختم کروں گا. یہ بڑی اہم بات ہے. عبرانی کے خط ہم دیکھتے اس کے پہلے باب میں، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بر حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے عالم بھی پیدا کیا. وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی طرف جا بیٹھا. میں ضرور اس پہ جو ہے نا ٹیچنگ دوں گا. تو اس بات کو دیکھیں کہ خداوند نے خروج اس کے 20 باب میں خداوند نے کہا کہ تو میرے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، بت پرستی نہ کرنا، میرا نام بے فائدہ نہ ایک خدا کو مان. ہاؤ کم کہ جب خدا ایک بات کہہ رہا ہے کیونکہ تراشی مورت نہ بنانا، بت پرستی نہ کرنا، تو میرا نام بے فائدہ نہ لینا، ایک خدا کو ماننا، سوری، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا خود میری بات پر غور کریں، خدا خود ایک ایسی شخصیت کو بنا دے کہ اچھا بھائی یہ لے جی یہ دوسرا خدا ہے تو اس کی پرستش کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس کی ذات کا پرتاؤ ہے، نقش ہے، آئیکن جس کو کہا جاتا ہے، امیج. بھی آپ مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، I'm the same person. اگر آپ میرے پاس آئیں گے مجھے ایسے پائیں گے. تو وہ اس کی ذات کا نقش ہے، آئیکن ہے، امیج ہے، اوریجنل ہے، کاپی کیٹ نہیں ہے، فوٹو کاپی نہیں ہے، کلون نہیں کیا گیا، کلوننگ نہیں ہے. He's having the same essence and the attributes. عزیزو میں خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر الوہیت کی ساری معموری سکونت کرتی ہے. We have the same essence, the nature of God. ہم اس بات کو جاری رکھیں گے، کل ہم اس کے بارے میں مزید سیکھیں گے. تو آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ان کی برکت چاہیں. خدا ان پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں
کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ اے پیارے خداوند، آج کے سارے پروگرام کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند تو بیمار و یتیموں لاچاروں کے ساتھ ہو، سب کو قوت سے ہمت و طاقت دے، ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، اپنے لوگوں کو اے خداوند تو بڑی برکت دے۔ آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک نہ ہو جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کر دے تو ہم سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، پر ہمارے اپنے اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور کل آپ سے ملاقات ہوگی صبح 9 بجے، تب تک کے لیے پادری نوبل کو اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔